अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। माई विश टू यू ऑल हैप्पी। दिस लेट्स स्टार्ट। दिल मुस्तर किस नंबर 4 माजी। आपका कहना सच था मलिक साहिब, वो लड़की जॉब से निकाले जाने पर वाकई पुरसुकून होकर नहीं बैठी है। मतलब मलिक सुल्तान ने भवें अचकाते हुए सवाली नज़रों से टेबल की दूसरी जानिब खड़े अहमद सियाल को देखा। मतलब वो इस बार बहुत लंबी उड़ान भरने की सोच रही है। क्या बकवास कर रहे हो सियाल, साफ और सीधी बात करो। मलिक साहिब अहमद सियाल की पहेलियों से तंग आकर नागवारी से बोले, मोहतशिम इब्राहिम को जानते हैं आप? मोहतशिम इब्राहिम, वो पुरसोच अंदाज में बोले, जी मोहतशिम इब्राहिम, वो जो हाशिम अब्बासी का कज़न और साला है वो। मलिक सुल्तान याद आने पर इस्तफामिया बोले, जी बिल्कुल, मगर वो हाशिम अब्बासी के कज़न और साले के अलावा साबिक कमिश्नर मरहूम सफदर इब्राहिम का बेटा है, जो बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए 1.5 साल से सोल सर्विसेज में ज्वाइनिंग दे चुका है। हाँ तो ये कि नबिया अब्बासी सोल सर्वेंट मोहतशिम इब्राहिम से कांटेक्ट में है। और तुम्हें कैसे पता चला? मलिक साहब ने उसकी बात काट कर पूछा। मलिक साहब, आप मुझे जितनी सैलरी देते हैं उसके बदले में मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ आपके लिए, तो बहुत मामूली सा काम था। वो फखरिया बोला, गुड, किस किस्म के कांटेक्ट में है? वो आपके सिलसिले में मोहतशिम इब्राहिम की मदद ले रही है, यानी कि सांप भी मारना चाहती है और लाठी भी सलामत रखना चाहती है। लेकिन वो क्या कर सकेगा इस केस में? वो खुद कोई एक्शन नहीं ले सकता, मगर अपने कॉन्टैक्ट तो यूज़ कर सकता है ना। अहमद सियाल ने पते की बात की, लेकिन कैसे कर रही है वो ये सब? मैंने फ़ारूक को अब्बासी हाउस के घर के आसपास रहने को और नबिया के घर से निकलने पर उसे मुकम्मल फॉलो करने को कहा है, मगर फ़ारूक ने मुझे ऐसी किसी मुलाकात की इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जी मलिक साहब, ऐसी कोई मुलाकात हो ही नहीं पाई कि फ़ारूक आपको ख़बर देता। तो फिर वो हैरान हुए। फिर ये कि मोहतरमा टेलीफोन पर राब्ते में है। तुमने ट्रैकर लगवाया है क्या उसके सेल पर? नहीं मलिक साहब, सेल पर ट्रैकर नहीं लगवाया, बल्कि उसका ईमेल अकाउंट हैक कर रखा है। अभी 2 दिन पहले ही उसने ईमेल आईडी से कुछ डॉक्यूमेंट मोहतशिम इब्राहिम की आईडी पर सेंड किए हैं। चूँकि वो डॉक्यूमेंट लॉक थे, इसलिए मैं 2 दिन की कोशिश से भी ओपन नहीं कर पाया, लेकिन इतना जानता हूँ वो डॉक्यूमेंट्स यकीनन वही सबूत ही हैं जिनको वो बड़े धड़ल्ले से आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की धमकी देती है। तो तुम्हारा उसके अकाउंट को हैक करने का क्या फ़ायदा हुआ? वो डॉक्यूमेंट तो मोहतशिम इब्राहिम को मिल चुके होंगे अब तक। मलिक साहिब सख्त बेचैन नज़र आ रहे थे। वो छटांग भर की लड़की इस कदर शार्प माइंडेड है, वो सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि अब तक वो सब पूरे धड़ल्ले से सामने करती आई थी, और अब एकदम से पीठ पीछे वार को सुनकर मलिक साहिब वाकई परेशान हो चुके थे। आप परेशान मत हो मलिक साहिब, मैं मोहतशिम इब्राहिम के अकाउंट को भी हैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मैं उसके सक्सेसफुल हुआ, फ़ौरन सारी डॉक्यूमेंट डिलीट कर दूँगा। कितने दिन में करोगे सब? वो बेकरारी से बोले, कुछ दिन लग जाएंगे मलिक साहिब। वो जिस फील्ड में है, इस फील्ड में बंदा अगर एक ईमानदार ऑफिसर हो तो वो किसी घाह की शिकारी कुत्ते से कम साबित नहीं होता है। इसलिए मुझे पैकिंग में काफ़ी मेहनत करना पड़ रही है। जब तक तुम उसके अकाउंट पर रसाई हासिल करोगे, तब तक वो इन डॉक्यूमेंट्स को देख पढ़ और उन पर एक्शन लेने वालों तक पहुंचा भी चुका होगा। उनके आपके ताल्लुकात किस दिन काम आएंगे? मलिक साहब, इस सारी सिचुएशन का बेहतरीन हल यही है कि आप मोहतशिम इब्राहिम की बाजी उसी पर उलट दें। मतलब मलिक साहब, पैसे लगेगा, पर कुछ अरसा वो अपने ही केस में मसरूफ़ रहेगा। कहना क्या चाह रहे हो सियाल, सीधे से कहो। मलिक साहब, आप अपने कॉन्टैक्ट यूज़ करके मोहतशिम इब्राहिम पर करप्शन का झूठा केस बनवा दे। ज़्यादा से ज़्यादा भी 2-3 माह तो मसरूफ़ रहेगा, फिर की फिर देखी जाएगी। आइडिया बुरा नहीं है, इस आइडिया पर मेरा बहुत सा पैसा बर्बाद होगा, जो इस लड़की की वजह से पहले भी बहुत हो चुका है, मगर मैं ये सब सूद समेत वसूल भी करूँगा तुमसे। नबिया अब्बासी वो आहिस्तगी से बड़बड़ाए, हाशिम अब्बासी की बेटी होने की वजह से अब तक की छूट काफ़ी थी, मगर अब नहीं, अब और नहीं। मलिक सुल्तान ने दिल में नबिया अब्बासी से हम कलामी करते हुए बहुत गहरी प्लानिंग का मंसूबा बनाने का सोचा था। उनके स्मार्ट चेहरे पर बहुत ख़तरनाक अज़ाइम नज़र आ रहे थे। नबिया अपनी कबर्ड में घुसी खड़ी थी जब नौरीन मुलाजमा ने उसे हाशिम अब्बासी के बुलावे की खबर दी। वो अपनी चीज़ें समेट कर 10-15 मिनट बाद हाशिम अब्बासी की बात सुनने उनके कमरे में चली आई। राना ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने हाथों पर लोशन का मसाज कर रही थी, और हाशिम अब्बासी ग्लासेस लगाए बेड पर टेक लगाकर बैठे कोई किताब पढ़ने में मगन थे। बाबा, आपने बुलाया? वो पास आकर बोली। बैठो। हाशिम अब्बासी ने किताब बंद करके साइड पर रखी और ग्लासेस उतारते हुए नबिहा को अपने सामने बैठने को कहा। जी। वो बैठकर सवालिया नज़रों से बाप को देखने लगी। नबिहा, बेटा, मैं चाहता हूँ जल्द अज जल्द तुम्हारी रुखसती कर दूँ। इस सिलसिले में मलिक से भी मेरी हो चुकी है, और उसे और अल्हान कोई एतराज़ नहीं, वो लोग खुद भी यही चाहते हैं।
اس لیے میں اگلے ماہ تک سوچ رہا تھا، مگر رائنا سے بات کی تو یہ کہہ رہی ہے کہ نیکسٹ منتھ سے ہارون اور موسیٰ کے ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں، اس لیے اگر اسی ماہ کے اینڈ کی کوئی ڈیٹ فائنل کر لی جائے تو مناسب رہے گا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ بابا اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ خفگی سے بولی۔ جلدی نہیں ہے بیٹا، 6 ماہ پہلے تمہارا نکاح ہو چکا ہے اور کسی بھی ریلیشن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اتنا عرصہ کافی ہوتا ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں خیریت سے زیادہ اپنے فرض سے سب کو دوش ہو جاؤں۔ بیٹی ایک ہو یا زیادہ، ماں باپ کی تو یہی خواہش ہوتی ہے وہ اپنے زندگی میں اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپ جائیں، اور جب سے مجھے یہ ہارٹ پرابلم ہوا ہے میں تمہاری طرف سے فکر مند ہو گیا۔ ہارون اور موسیٰ تو لڑکے ہیں، وہ خود کو ہر طرح کے حالات میں ایڈجسٹ کر لیں گے، مگر تم بابا پلیز اس طرح مجھ سے مت کہیں۔ وہ روحان سی ہوئی۔ یہ تو قانون قدرت ہے میری جان، ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے ایک نہ ایک دن۔ ہاشم عباسی نے بیٹی کے افسردہ چہرے کو دیکھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ تم جانتی ہو میں نے کسی بھی معاملے میں تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی، اب بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میری بیٹی کی خوشی اور مرضی میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بابا، جیسے آپ کی مرضی۔ نبیہ نے خود کو آہستگی سے کہتے سنا۔ ڈیٹس گریٹ مائی لٹل ڈول۔ ہاشم عباسی نے مسکراتے ہوئے بیٹی کا ساتھ لگا کر سر پر بوسہ دیا۔ نبیہ نے بھی خود کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے باپ کے ہاتھ چومے اور کمرے سے نکل گئی۔ آج کافی عرصے بعد باپ بیٹی میں یہ محبت دیکھنے کو ملی تھی، ورنہ سنبل عباسی کے بعد نبیہ کافی ریزروڈ ہو گئی تھی۔ نبیہ کی رضامندی کے بعد اسی مہینے کی 25 تاریخ رکھی گئی تھی رخصتی کی۔ چونکہ نکاح پہلے ہو چکا تھا اس لیے کمبائنڈ فنکشن میں ہی مہندی اور اگلے دن رخصتی اور ولیمہ ایک ساتھ ارینج کیا گیا تھا۔ ملک ہاؤس میں ملک سلطان کی دونوں بیٹیاں اپنے بچوں سمیت آ چکی تھیں اور خوب ہلے گلے میں ملک ہاؤس کے اکلوتے فرزند کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ دوسری طرف نبیہ کی عدم دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ہاشم عباسی کے کہنے پر رائنا نے شادی کی ساری تیاریاں کا ذمہ اپنے سر لے لیا تھا۔ یوں دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اس سارے پروسیس میں الہان ملک کی بتیسی تھی کہ اندر نہیں جات رہی تھی، جبکہ دوسری طرف نبیہ عباسی ہنسنے والی بات پر بھی ہنس نہیں پا رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی اور کنفیوژن اسے گھیرے میں لیے ہوئے تھی۔ حالانکہ وہ کنفیوز ہونے والوں میں سے نہیں بلکہ کنفیوز کرنے والوں میں سے تھی، پھر بھی پریشان سی تھی۔ شادی کے دن قریب سے قریب آتے جا رہے تھے اور وہ اپنی اس پریشانی کو کوئی نام بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ میری بے چین دھڑکنیں میری سمجھ سے بالا ہیں۔ ملک صاحب آپ سب جانتے ہوئے بھی شادی ہونے دے رہے ہیں؟ احمد سیال نے سگار کی کش لگاتے ہوئے ملک سلطان کے سفید چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ملک انڈسٹریز میں ملک سلطان کے آفس میں موجود تھے۔ نکاح ہو چکا ہے، سیال آہستگی سے بولے۔ نکاح ختم بھی ہو سکتی ہے احمد سیال، انہوں نے منہ سے دھواں نکالتے ہوئے پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ جب سب ختم ہی کرنا تو پھر اس کھڑاک کا مقصد؟ احمد سیال خفگی سے بولے۔ مقصد ہے سیال، بہت خاص مقصد ہے۔ احمد سیال کی سوالیہ نظروں پر وہ جوس کا گھونٹ بھر کر ہلکا سا ہنس دیے۔ تم جانتے ہو میں سب کچھ بہترین پلاننگ کے تھرو کرتا ہوں، جس سے کم از کم میرے اپنوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جی احمد سیال نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ لڑکی میرے اکلوتے بیٹے کی خوشی ہے سیال، اور میں چاہتا ہوں وہ اپنی خوشی کو اچھے سے سیلیبریٹ کر لے، اس کے بعد ہی میں کچھ کروں گا۔ اب کون؟ آپ جانتے ہیں ملک الہان صاحب نبیہ عباسی کو صرف پسند نہیں کرتے بلکہ محبت کرتے ہیں، اور اسی محبت کی طاقت سے انہوں نے آپ سے اس لڑکی سے نکاح کی ضد منوا لی جسے آپ سخت ناپسند کرتے تھے۔ پھر جب ان کی محبت منقوہ سے بیوی بن جائے گی تو وہ کیوں کر اسے چھوڑیں گے؟ وہ ابھی بھی انجان و پریشان تھا۔ یہ پیار، محبت، عشق، یہ سب افسانوی باتیں ہیں سیال، اصل زندگی میں ان سب خرافات کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ دور کے ڈھول سبھی کو سہانے معلوم ہوتے ہیں سیال۔ وہ ہنسے۔ ابھی وہ لڑکی صرف منقوہ ہے، اس لیے اٹریکٹیو ہے، جب بیوی بن جائے گی تو ساری اٹریکشن چند راتوں کے نشے میں اتر جائے گی، سمجھا کرو۔ وہ آنکھ دبا کر بولے۔ اوہ! ملک سلطان کی بات کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے احمد سیال نے پرسکون سانس خارج کی۔ بڑے برے لوگ ہیں بھائی۔ اور پھر وہ کروں گا جو میں چاہتا ہوں، وہ فخر و غرور سے بولے تھے۔ مجھے کوئی شک نہیں ملک صاحب آپ کی قابلیت پر۔ ملک سلطان کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ دیکھ کر احمد سیال خود بھی مکروہ ہنسی ہنس دیا۔ حال الہان آفس سے تھکا ہارا گھر آیا تھا اور لاؤنج میں ویل چیئر پر بیٹھے ملک سلطان پر نظر پڑتے ہی اس کی تھکن کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان تک آیا، آہستگی سے سلام کی جسے ملک سلطان بامشکل سن پائے۔ کیسے ہو؟ سلام کا جواب دے کر انہوں نے بیٹے کے تھکے چہرے کو دیکھتے ہوئے اٹک کر پوچھا۔ ان کے ٹکنے کی وجہ لقوا تھا جو ان کے منہ کا زاویہ بگاڑ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ اٹک اٹک کر بامشکل بات مکمل کر پاتے تھے۔ کیسا ہو سکتا ہوں؟ وہ شگستگی سے کہتا، الٹا انہی سے سوال پوچھتا۔ صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں چائے لاتی ہوں۔ عبیرہ جانتی
ٹھیک ہے اب باپ بیٹا بیٹھ کر ماضی کی غلطیوں کو یاد کریں گے، اسی لیے وہ وہاں سے اٹھائی تھی، کیونکہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ وہاں بیٹھ کر اپنے محبوب شوہر کی کسی اور عورت کے لیے پچھتاتے اور تڑپتے دیکھے۔ وہ عورت جو اس کے شوہر کی پہلی اور شاید آخری محبت تھی، وہ عورت جو اس کی منقوہ اور منقوہ سے بیوی بنی، اور وہ عورت جسے وہ اپنے ہاتھوں ہی گنوا بیٹھا تھا۔ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی۔ عداوتیں تھی، تغافل تھا، رنجشیں تھی بہت، بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہ تھی۔ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل وہ جو کسی کو بھی سنائی نہ تھی۔ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی۔ وہ راکنگ چیئر پر جھولتی نہ جانے کن سوچوں میں ڈوبی یہ گیت سن رہی تھی، جب کسی نے کلک کی آواز سے گانا بند کیا۔ ہر طرف خاموشی چھا جانے پر نبیہہ ہوش میں آتی سیدھی ہوئی اور کچھ فاصلے پر کھڑے محتشم کو اپنی طرف دیکھتے پایا۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول کر ٹائی کو ڈھیلا کیا گیا تھا اور شرٹ کے بازوؤں کو کونیوں تک فولڈ کر رکھا تھا۔ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ تھکا سا کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نبیہہ اس کی آنکھوں میں نظر آتی خفگی کو نظر انداز کرتی اس تک آئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خود کو نارمل کرتی وہ مسکرا کر روٹینی لہجے میں بولی۔ محتشم اس کی بات کا جواب دیے بغیر دائیں جانب لگے صوفے پر بیٹھ کر شوز اتارنے لگا۔ گھر میں سب کیسے تھے؟ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ وہ پھر سے پاس آ کر بولی۔ محتشم نے خاموشی سے شوز اور جرابیں اتارنے کے بعد دونوں چیزیں اٹھائیں اور ڈریسنگ روم چلا گیا۔ پیچھے نبیہہ اس کی پشت کو دیکھتی خود کو کوس رہی تھی، جب جی بھر کر خود کو ملامت کر لیا، پھر محتشم کے لیے چائے لینے کمرے سے نکل گئی۔ محتشم نہا کر باہر نکلا تو نبیہہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ بالوں کو ٹاول سے رگڑتا بیڈ کی اس سائڈ کی طرف آیا جس پر نبیہہ سوتی تھی۔ اس نے جھک کر سائڈ ٹیبل پر اوندھی پڑی ڈائری اٹھائی اور کھلے صفحے پر نبیہہ کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھی گئی تحریر پڑھنے لگا۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے، کہیں ایک حسین خواب ہے، کہیں رت جگہوں کے عذاب ہیں، کبھی پا لیا کبھی کھو لیا، کبھی گا لیا کبھی رو لیا، کہیں رحمتوں کی ہیں بارشیں، کہیں تشنگی بے حساب ہے، کہیں چھاؤں ہے کہیں دھوپ ہے، کہیں اور ہی کوئی روپ ہے، کہیں چھین لیتی ہے ہر خوشی، کہیں مہرباں بے حساب ہے۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے۔ نبیہہ جب چائے لیے واپس کمرے میں داخل ہوئی تو محتشم کو بیڈ کے پاس اپنی پرسنل ڈائری کو ہاتھ میں لیے پڑھتے پایا۔ اسے نہ تو حیرت ہوئی نہ ہی غصہ آیا۔ وہ جانتی تھی اس شخص کے سامنے اس کا کچھ بھی پرسنل نہیں تھا، وہ ایک کھلی کتاب کی مانند جس کے ہر صفحے کو وہ پڑھ چکا تھا۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھ کر آہستگی سے محتشم کو پکارا۔ محتشم آپ کی چائے؟ ہوں۔ محتشم اس کی آواز پر چونکتا، ڈائری واپس رکھ کر پلٹا اور آئینے کے سامنے جا کر بال بنانے لگا۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، نبیہہ نے وہیں کھڑے کھڑے محتشم کے آئینے میں نظر آتے عکس کو دیکھ کر بلند آواز سے کہا، جو پچھلے 3 منٹ سے ایک ہی جگہ برش کیے جا رہا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ مرد خوشی کا کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈ ہی لیتا ہے، یہ عورت ہی ہوتی ہے جو ایک ہی مرد کے پیچھے رو رو کر ساری زندگی گزار دیتی ہے۔ محتشم کی سنجیدگی سے کہی گئی بات نبیہہ کو بالکل بھی بری نہیں لگی تھی، بلکہ وہ مسکراتی ہوئی اس تک آئی۔ اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ مرد چھوڑنے میں جلدی کرتا ہے اور ساری زندگی پچھتاتا ہے، پر عورت نہیں چھوڑتی لیکن جب چھوڑ دیتی ہے تو کبھی پچھتاتی نہیں ہے۔ محتشم اس کی بات پر ایک اچٹتی نظر اس کے مسکراتے چہرے پر ڈال کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ گھر میں سب کیسے تھے؟ مسکراہٹ ضبط کرتی صوفے پر بیٹھے محتشم کے سامنے آ کر ٹیبل پر بیٹھی۔ محتشم نے کوئی بھی جواب دیا بنا کپ اٹھا کر منہ کو لگایا اور چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگا۔ نبیہہ مسکراہٹ دبائے مسلسل اسے تکے جا رہی تھی۔ 4-5 سپ لینے کے بعد محتشم نے کپ واپس ٹرے میں رکھا اور نبیہہ کے مسکراہٹ چھپاتے گلابی چہرے کو دیکھا۔ کسے نظر لگانا چاہتی ہو، مجھے یا چائے کے کپ کو؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات پر نبیہہ کی ضبط کی گئی مسکراہٹ کھل کر چہرے پر بکھر گئی۔ چائے مجھے پسند نہیں، اس لیے نظر لگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور آپ؟ وہ شرارتی انداز میں رکی اور محتشم کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ آپ مجھے پسند ہے مگر نظر پھر بھی نہیں لگے گی، کیوں؟ سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ کیونکہ محبت سے دیکھنے والی نظر کبھی نہیں لگتی، اور اگر لگ جائے تو نہیں لگتی نا؟ محتشم وہ معصومیت آمیز بیزاری سے بولی۔ لیکن میری تو لگ گئی تھی، وہ آہستگی سے بڑبڑایا۔ کسے؟ تمہیں؟ نہیں لگتی نا، اور نہ ہی لگی تھی۔ لگ گئی تھی بیا، وہ ٹرانس میں بولا، یوں جیسے ہوش میں نہ ہو۔ کہیں بھنگ تو نہیں پی کر آ گئے؟ نبیہہ نے آنکھوں کو سکیڑ کر مشکوک انداز سے گھورا۔ اس کے گھورنے پر محتشم کی سنجیدگی مسکراہٹ میں ڈل گئی۔ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے بھنگ کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو بنا بھنگ کے ہی مجھے مدھو۔ سینسر نبیہہ نے بے آواز بلند کہہ کر